अस्सलाम वालेकुम सबको जो लोग हाज़रात आ चुके हैं हम्म, और उनको सबको एडवांस में बल्कि आज ही शब बारात भी है और इमाम ज़हूर की विलादत भी मुबारक हो सबको। और आज हम खुतबा नंबर 32 जो मौलाना साहब ने लास्ट वीक टच किया था, खुतबे को बयान किया था, आज उसी पे उसकी कंटिन्यूशन है। और उसके अलावा सवाल और जवाब का सिलसिला भी स्टार्ट होगा। और आज शब बारात के हवाले से भी सवाल होंगे मौलाना से, उनके क्या अमाल हैं आज की रात के, उसकी क्या दुआएं हैं ख़ास कोई, और इमाम मेहदी के अलैहिस्सलाम के हवाले से भी सवाल जवाब होंगे उनके ज़हूर के। तो आप लोग अपने सवालात सोच के रखें और मौलाना से आज हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम के फ़ौरन बाद सिलसिला स्टार्ट कर देंगे। मौलाना साहब मेरा ख़्याल है 12 बज गया है, हम अपना सिलसिला स्टार्ट करते हैं खुतबे का। बिस्मिल्लाह रहमान सबसे जी। पहले आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस कोविड-19 से इस दिन और रोज़ जो बहुत ही सईद और बहुत ही बाबरकत हैं, नजात अता फ़रमाए और हमें इमाम ज़माना जलाफ़र शरीफ के बेहतरीन और उनके वफ़ादार ग़ुलामों में और उनके चाहने वालों में शामिल फ़रमाए इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़्ज़ूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला اللهم صل على محمد وعلى محمد. लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। खुतबा नंबर नहजुल बलागा का 32 जो मौलाए कायनात का यूं कह लें कि एक दर्द दिल भी है, और जिस सिचुएशन को आपने बयान किया है वो इशारा दर हकीकत जब ये बयान कर रहे थे तो जंग नहरवान के बाद का ये खुतबा है, और जमल में मौलाए कायनात के साथ हुआ, जो सिफ़ीन में हुआ, जो फिर सिफ़ीन के बाद हमने बयान किया था हकमैन में जो मामलात पेश आए, उसके बाद जमल नहरवान हुई, और उसके बाद जो कूफे का एक जिसे कहते हैं कि सिचुएशन थी, उन तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है। और बल्कि इशारा जो तो आज भी उसी तरह का माहौल कुछ नज़र आता है जिसकी तरफ इशारा है, और आखिर ज़माने की तरफ भी इशारा है जो आज के खुतबे में आपके सामने बयान होगा। और इत्तेफाक से आज 14 शाबान भी है और इमाम ज़माना जफ़र शरीफ की आज का दिन शब विलादत भी आ रही है, बहुत सईद है, 15 शाबान है कल। तो उस सिलसिले में भी ये बातें जो हमने आज देखी हैं और आप तक पहुंचाना है, दर हकीकत आज की भी लगता है कि मंजर कशी है जो हमारे हालात हैं और जो हमारे दरमियान में बदकिस्मती से हो रहा है। तो पहले जो पिछली बार हमने ये कहा था कि मौला ने बुरे लोगों को जो जिनकी मजम्मत किया है और जिनके लिए कहा था कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों में बड़ा कीना है और जो फितना परवर हैं। तो इनकी 4 किस्में मौला ने बयान किया था। अ, उसमें से 2 किस्में हमने पिछले खुतबे में आपके सामने बयान की थी, उसको दोहरा देता हूँ ताकि राब्ता हो जाए। मौला ने फरमाया वन्नास अला अर्बअत असनाफ, ये जो फितना करने वाले हैं, जो कीना रखने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, उनकी 4 किस्में हैं। मिनहुम मन ला यमनहुल फसाद फिल अर्ज़ इल्ला महानतु नफ्सिही। बहुत बाद लोग ऐसे हैं कि जो गोशा नशी हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, खामोश बैठे हैं। तो मौला कहते हैं कि इनकी खामोशी जो है इसलिए नहीं है कि ये फसाद करना नहीं चाहते, इनकी खामोशी इसलिए है कि ये फसाद करने की इनमें ताकत नहीं है, इनके पास वो औजार, वो सिस्टम, वो चीज़ें नहीं है, लिहाजा ये मजबूर होके बैठ गए हैं, थक के बैठ गए हैं। और ये इशारा है, जब जंग नहरवान हुई थी और नहरवान से पहले मौला कायनात ने ये बात की थी, तो कुछ लोग जो हैं मौला अली को छोड़कर चले गए थे और नारा बुलंद किया था कि ला माविया ला अली
نہ معاویہ کے ساتھ ہم ہوں گے، نہ علی کے ساتھ ہم ہوں گے، ہم بیٹھ گئے۔ وہ ایک قبیلہ تھا جس کے پاس طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ اور لوگوں سے لڑ سکے، ورنہ وہ علی کے خلاف تھا۔ تو مولانا کائنات نے ایسے لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو حق کے موقع پر اور حق بیان کرنے کے موقع پر بڑی مصلحت پسندی سے اور بہت ہی ہوشیاری سے کام لیتے ہیں، تو ان کی مذمت کیا ہے کہ یہ ہوشیاری اس بات پہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، کہ اگر میں کہوں گا تو مجھے نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے فساد نہیں پھیلا پاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ بتایا ومنہم المسلط لسیفہ والمعلن بشرہ، دوسرا طبقہ ایسا تھا جن کی تلواریں بڑی طاقتور تھیں، یعنی پاور تھا ان کے پاس۔ تلواریں طاقتور سے مراد مین پاور تھا، لوگ تھے ان کے پاس۔ اب مولن بشر رہی اور اعلانیہ کھلا وہ فساد مچا رہے تھے، جیسا کہ نہروان میں یہ معاویہ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اتنا ہی معاویہ کے پاس پاور تھا کہ وہ حضرت علی کے خلاف، آپ اگر توجہ کریں کہ آج اگر کوئی کھڑا ہو کر آج کے دور میں، جبکہ یہاں ظلم و جور ہو رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مولا علیہ السلام کے بارے میں کوئی کھل کے توہین کر دے، برا بھلا کہہ دے، پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے وہ سنی کھڑے ہوں، جو شیعہ ہوں، لوگ کھڑے تھے بھائی علی کو کیوں کہا۔ اس زمانے میں یعنی 70,000 ممبر سے مولا علی کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے، لیکن کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ اس کی طرف اشارہ ہے، معاویہ کی طرف یا ان خوارج کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے حکمین کے بعد حضرت علی کی بات نہیں مانی، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ منہم المسلط للسیف، یعنی سیف ان کی طاقتیں تھیں، ان کی تلواریں، معلنا بالشر، یعنی کھلم اعلان کرتے تھے، یعنی شر کا اعلان کرتے تھے، یعنی کھلا شریر تھے۔ والمجلب بخیلہ ورجلہ، اور ان کے پاس گھوڑے بھی تھے اور طاقت بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے قد اشرت نفسہ واوبق دینہ لحطام ینتہز او منقب بقودتہ، یعنی یہ کیوں کر رہے تھے؟ دین کو تباہ کر رہے تھے۔ آج بھی جن کے پاس مین پاور اور منی پاور ہے ہمارے کمیونٹی میں ہوں، چاہے وہ دین کو تباہ کر رہے ہیں، وہ اپنے پیسے کے بل پہ، اپنے طاقت کے بل پہ بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے دین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کر رہے تھے اس طرح سے؟ یہ اشارہ کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ ممبر پر ان بلند ہو جائیں، یعنی ان کو امپورٹنٹ ملے، ان کو جاہ و جلال ملے، ان کو شہرت ملے، ان کو پیسہ ملے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو طاقتور نہیں تھا لیکن فساد کر نہیں پا رہا تھا، اگرچہ وہ فسادی تھا، وہ خاموش تھا۔ دوسرا طبقہ اس کے خلاف تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ کھلم کھلا فساد کر رہے تھے۔ وَلَبِسَ الْمُتْجَرُ أَنْ تَرَى دُنْيَا النَّفْسِ کا ثَمَنًا، اللہ مولا کہتے ہیں کہ یہ تجارت کر رہے تھے اپنے لیے، کس کی؟ دنیا کی، اس چیز سے جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ایک طبقہ یہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا طبقہ کون تھا؟ یہ طبقہ انفارچونیٹلی ہمارے درمیان میں خدا نہ کرے کہ پایا جاتا ہو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، یہ اشارہ تھا ابو موسیٰ اشعری کی طرف۔ ابو موسیٰ اشعری جب بات کرتا تھا کوفے کے اندر، جب کچھ خطبہ دیتا تھا تو لوگ کافی جمع ہو جاتے تھے، کافی پبلک آتی تھی اس کے خطبے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو لوگ آتے تھے ان کی مرضی کے حساب سے بات کرتا تھا۔ یعنی اگر کسی نے پوچھا کہ جنگ ہو رہی ہے، آپ کا کیا فرمان ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، حضرت علی خلیفۃ المسلمین ہیں، مولا رسول اللہ کے نائب ہیں، شریعت اسلام کے ہمدرد ہیں، اپنے کو بچانے کے لیے کہ لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، لوگ ہم سے پھر نہ جائیں، ہماری آقائیت نہ ختم ہو جائے، وہ کیا کہتا تھا؟ علی سے جنگ کرنا حرام ہے، معاویہ سے جنگ کرنا مکروہ ہے۔ نہیں، یہ پالیسی، یہ کیا ہے؟ یہ دین کو دنیا کے لیے بیچ دینا ہے۔ یہ اشارہ تھا ابو موسیٰ اشعری کی طرف اور ان کے ان حامیوں کی طرف۔ اتفاق سے ان لوگوں کو آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں، وہ تو کسی معاملے میں بولتے ہی نہیں ہیں۔ معاملہ اگر جہاں پہ فتنے کا ہے نہ، لیکن معاملہ جہاں شریعت کا ہے، معاملہ جہاں مذہب کا ہے، معاملہ جہاں دین کا ہے، معاملہ جہاں حق کا ہے، معاملہ جہاں ظلم کا ہے، وہاں اگر نہیں بول رہے ہیں کہ اس لیے بولیں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر مولا ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ منہم من یطلب الدنیا بعمل الآخرۃ،
وہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کا عمل کر کے، یعنی عمل تو اچھا کر رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے ساتھ ان کو آخرت نہیں چاہیے، دنیا چاہیے. یعنی ہم جو بھی کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نعوذ باللہ اگر میں ذکر کر رہا ہوں تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے سامنے باتیں کہوں، انہی کے من موافق کہوں تاکہ مجھے پیسے ملیں، مجھے شہرت ملے. آخرت کی فکر نہیں ہے. بات ہم آخرت کی کر رہے ہیں. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو درس دے رہا ہوں یا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں تو اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اللہ رسول کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ رسول ہم سے راضی ہو جائیں. نہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش ہوں، لوگ ہم سے راضی ہوں. اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ کہیں پر کہا ہے، یا رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جب یہ آخرت میں جائیں گے تو اللہ کہے کہ جاؤ انہی سے اجر مانگو جن کے لیے تم کر رہے تھے. تم میرے لیے نہیں کر رہے تھے کام، تم جن کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے ان سے جا کے اجر مانگو. تم تو اپنے بزنس کر رہے تھے ایک حساب سے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ بھاگ نہ جائیں. تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ منہم یہ بھی فساد ہے ایک حساب سے کہ یطلب الدنیا بعمل الآخرہ، کام اچھا کر رہے ہیں آخرت کے لیے کام لیکن دنیا طلبی ہے. ولا یطلب الآخرۃ بعمل الدنیا، یعنی دنیا کا عمل کر کے آخرت کے طلبگار نہیں ہیں، آخرت کا عمل کر کے دنیا کے طلبگار ہیں. قطع من شخص ہی وقارب من خطوت ہی. اس کے بعد انہوں نے نگاہوں کو نیچا بنا لیا ہے، قدم ناپ ناپ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو یہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا آپ جو حضرات توجہ کریں، ملاحظہ کریں کہ مولانا نے کیسے ان کی مذمت کی ہے. یہ بھی ابو موسیٰ اشعری کی طرف بات ہے کہ بہت ہی یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ جب حضرت علی کے پاس آتے تھے لوگ پوچھنے کے لیے تو دو چار ڈائریکٹ بات کرتے تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں اسٹیٹ فارورڈ کہتے ہیں. اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. مولا علی سے پوچھتا تھا کوئی ایسا ہے نہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے، ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو. اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے تھے. مولا کہتے ہیں کہ اب جو بھی آپ یقین کریں تو قد تامن من شخص ہی وقارب من خطوت ہی. یہ جو دنیا کو طلب کرتے ہیں آخرت والا کام کر کے، نیکیاں کر کے، ان کو نیکیوں کا اجر اللہ سے نہیں لینا لوگوں سے لینا، تو یہ ایک مکاریاں کرتے ہیں. مکاریاں کیا کرتے ہیں کہ نگاہیں بہت ہی رحم والی رکھتے ہیں، بہت ہی پولائٹ ہوتے ہیں، بہت ہی معصوم بنتے ہیں، اور جب چلتے ہیں تو بہت ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ میں بہت پروقار ہوں، لوگ سمجھیں کہ میں بہت زیادہ پولائٹ ہوں. دامن کو اور پھر فرمایا وقارب من خطوہ شمر من ثوبہ، اور اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں. شمر من ثوبہ یعنی جیسے کہتے ہیں کپڑے بڑے سلیقے سے پہننا، شو آف کرنا اور بہت سلیقے سے بولنا، ایسے کہ جلے کوئی بہت بڑا ولی اللہ بول رہا ہے، یہ دکھاوا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر وزخفر من نفسہ للامانۃ، اور ایسے اپنے کو پیش کرتے ہیں جیسے لوگوں کے امین ہیں، جیسے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت بھلا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ مجھے دنیا ملے، مجھے اقتدار ملے، لوگ مجھے محبت کریں، لوگ میری طرف آئیں، اس لیے وہ یہ کام کر رہا ہے. دراصل اس کے نظر میں دنیا نہیں ہے. یہ اشارہ تھا مولا کائنات کا ایک واقعے کی طرف کہ جب حضرت اسلام کے پاس کوئی آتا تھا اور وہ باتیں کرتا تھا تو مولا اسٹیٹ فارورڈ بات کرتے تھے، لیکن ابو موسیٰ اشعری کے پاس جب کوئی جاتا تھا تو اس کو پھسلاتا تھا، بہلاتا تھا، بٹلاتا تھا، ہاں میں ہاں ملاتا تھا، بعض باتیں کہتا تھا بعض باتیں نہیں کہتا تھا. مولا کائنات اس چیز کی سخت مذمت کی ہے جو آج معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، ایسا ہماری صنف میں بھی ہے اور لوگوں میں بھی ہے کہ وہ اوپر سے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہوتے ہیں، اندر سے ان کے دل میں بغض اور حسد بھرا ہوتا ہے. ایسے لوگ آج کے دور میں کامیاب ہیں جو نقصان آپ کو پہنچائیں گے، فائدہ پہنچا نہیں سکتے ہیں. وَاتَّخَذَ سِتْرَ اللَّهِ ذَرِّيَّةً لِلْمَعْصِيَةِ، اور وہ اپنے اللہ جو ان کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے تو ان کو حوصلہ ملتا ہے گناہ کرنے کا. یعنی ان کی ایکٹیویٹی کی بنا پر، ان کے اس جسے کہتے ہیں کہ شو آف کی بنا پہ، ان کی ظاہری مکاریوں کی بنا پہ اندر سے جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ مومنین کو، عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے پیچھے، وہ اس کو بہانہ بناتا ہے گناہ کرنے کا، وہ بہانہ بناتا ہے
اپنی باتوں کہنے کے لیے ایک حساب سے مولا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے جب دنیا کے سامنے پیش ہوتا ہے وہ یعنی بہت زیادہ باوقار رہتا ہے، بہت ہی میٹھی زبان بولتا ہے، بہت ہی سلیقے سے کپڑا پہنتا ہے، سلیقے سے بولتا ہے، سلیقے سے بیٹھتا ہے اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو اس کو وہ بہانہ بناتا ہے گناہ کرنے کا۔ گناہ کیا ہے؟ یعنی آپ کو باتیں ایسی بیان کرے گا، باتیں ایسی بتائے گا جو اللہ سے آپ کو دور کرے اور دنیا کی طرف لے جائے۔ یہ بات مولا کائنات کہنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بات آج کے دور میں بھی آتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے بہت میٹھا بول رہا ہے، بہت سلیقے سے مل رہا ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اللہ رسول سے دور کر رہا ہے، آپ کو نہیں روک رہا ہے، آپ کو نہیں ٹوک رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، چونکہ روکنے ٹوکنے والا ہمدرد ہوتا ہے۔ اور آپ کو جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اور اس کا باپ ہے، بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے، بچے کی ایجوکیشن ہی نہیں، پڑھ ہی نہیں رہا ہے وہ، تو باپ کہے کہ ہاں بیٹا ٹھیک کرتے ہو، مت پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، ہم چلا لیں گے، ہو جائے گا۔ یا آپ دوستی کر رہے ہیں اس بچے کے ساتھ، دشمنی کر رہے ہیں۔ ایک باپ ہے، ماں ہے، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو، کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے تمہیں، اسکول کیوں نہیں جا رہے ہو، ایجوکیشن کیوں نہیں لے رہے ہو، نمبر تمہارے اچھے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو یہ ہمدردی ہے یا یہ ہمدردی ہے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹا چھوڑو، نکل جائے گا، ہو جائے گا، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، چلو چلو گھوم کے آتے ہیں۔ یہ دشمنی ہے یا دوستی ہے؟ دوستی۔ یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ دنیا کہے کہ نہیں بھائی، باپ ہے، ماں ہے، اس کو فکر ہے، درد ہے، تو وہ ڈانٹے گا ہی، وہ کہے گا ہی کہ نہیں ایسا نہیں، ایسے کر لو تاکہ اس کا فیوچر سیف ہو جائے، تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح دین ہے عزیزان محترم، اللہ رسول کے پاس جانا ہے تو ہمیں یہاں اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو آپ کو روکیں، ٹوکیں، آپ کی برائیوں کو ختم کریں، آپ کو اچھائیوں کی طرف لے آئیں۔ ان کی طرف نہیں کہ جو ظاہری طور سے تو بڑے میٹھے ہیں، بڑے جسے کہتے ہیں کہ شواف ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آپ کو دین کی طرف لا نہیں رہے ہیں۔ امید ہے کہ بات ہماری آپ تک پہنچ گئی۔ کوئی سوال ہوگا تو اپنے ذہن میں رکھیے گا، مجھے بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَبَدَّهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ زَوْلَةُ نَفْسِهِ وَانْقِطَاعَ سَبَبِهِ۔ چوتھا طبقہ ایسا ہے کہ جو کچھ کر نہیں پایا، ناکام ہو گیا، وہ اپنی ناکامی کو اپنی مظلومیت بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت معذرت کے ساتھ مثال دینی پڑتی ہے، کیا کروں، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور آصف رضا صاحب مجھے جانتے ہیں، اور بہت سے لوگ مومنین جو شرکت کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں مجھے کہ میں اللہ رسول کے لیے کام کرتا ہوں، اس لیے اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہوں، اور ماشاءاللہ دشمنی بھی بہت زیادہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مولانا نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں، انہوں نے کہیں علم دین حاصل نہیں کیا ہے، اور وہ علم دین حاصل، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو مولانا ظاہر کریں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مولانا ظاہر کریں تو وہ کرتے کیا ہے، اس کو بتا رہے ہیں مولا کہ من عبد عن طلب الملک زولت نفسہ، یعنی ان کو ملا نہیں جو چیز وہ چاہتے تھے، ان کو ملا نہیں، ناکام ہو گئے کسی زندگی میں۔ مطلب ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، ڈاکٹر نہیں بنے، انجینئر بننا چاہتے تھے، انجینئر نہیں بنے، کچھ نہیں کر سکے، تو کہتے ہیں کچھ نہیں کہ مولوی بنا دو۔ چلو بھائی مولوی بنا دو، چلے جاؤ حوزے میں پڑھ لو 5 سال 8 سال 9 سال، کچھ سیکھ لو، آ کے تبلیغ کرو، یہ کام ہوتا ہے۔ نہیں گئے، نہیں، انہوں نے لباس پہن لیا، اور لباس پہننے کے بعد کہ تزینا بلباس اہل الزہادہ، یہ لفظ ہے نہج البلاغہ کا۔ جب وہ اپنے اندر ناکام ہو گئے، انقطاع سبب ہی، ان کے سارے راستے بند ہو گئے، فقصرتہ الحال عن حالہ علی حالہ، اور جسے کہتے ہیں کہ ان کو کچھ اپنے حالات کچھ نہیں ہے، بیکار ہو گئے بالکل۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ان کے حال سے حال بحال ہو گئے، حال سے بحال ہو گئے۔ فتخلى باسم القناعات، تو وہ کیا کرتے ہیں، قناعت کو دکھاتے ہیں کہ میں تو بہت کیا کروں، جبکہ پتہ ہے کہ اگر ابھی پیسہ مل جائے تو یہ اڑائے گا، پڑائے گا، بہت کرے، پیسہ نہیں ہے تو چپ ہے، مجبور ہے تو چپ ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ، فساد کیسے کرتے ہیں، چونکہ کامیاب نہیں ہوئے، ناکام ہو گئے، تو راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، دیکھیں آپ حضرات اس کو محسوس کریے گا، وَتَزَيَّنَ بِلِبَاسِ أَهْلِ الزَّهَادَةِ، وہ زہد اور تقوی والوں کا لباس پہن لیتے ہیں۔ دو، یا زہد تقوی اتنا دکھاتے ہیں کہ عالم اور مرجع سے زیادہ متقی پرہیزگار لگتے ہیں، یا یہ کہ لباس سے علماء پہن لیا اور پہننے کے بعد شروع ہو گئے، چونکہ ناکام تھے لہذا انہوں نے ایسا کیا۔
लैस मिन ज़ालिक फ़ी मराहिल वला मग़दी, फरमाते हैं वो लिबास तकवा तो पहन लेते हैं, लिबास ज़ुहद पहन लेते हैं, अपने को शो तो करते हैं। लैस मिन ज़ालिक मिन मराहिन वला मग़दन, मराह से मुराद है ये सुबह करते हैं, और मग़दा से मुराद है शाम, यानी जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो उस तरह की जिंदगी नहीं है। लिहाजा हमें और आपको मौलाए कायनात ने ये सबक दिया है। उस जमाने में माविया था कि जो माविया शो कर रहा था कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, बहुत नमाजें पढ़ता हूँ, जमात कराता हूँ, और पढ़ता भी था नमाज, लेकिन हजरत अली के खिलाफ बोलता था, फितना करता था। उसकी तरफ बेशारा है। और आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इल्म दीन नहीं है, लिबास उलमा पहन के, अल्लाह बेहतर जानता है, तो उन्हें आप आलिम नहीं समझें। आलिम वो है जो इल्म दीन हासिल करे, डॉक्टर वो है जो MBBS MD करे, इंजीनियर वो है जो IT का कोर्स करे, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, ग्रेजुएशन और मास्टर की डिग्री लेते हैं, उनको कहा जाता है कि ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, या ये अफसर हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये लेक्चरर हैं, जो भी है, जो भी डिपार्टमेंट है। इसी तरह आलिम है वो जब इल्म दीन हासिल करके आता है, 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल, उसे आलिम दीन कहा जाता है। हर लिबास पहन के पहुंच गया, आपने जी अल्लामा लिख दिया, मौलाना लिख दिया, कंफ्यूज हो गए लोग, कंफ्यूज हो गए लोग। तो इस पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो इनको अहले तकवा न समझें। अगर ये मुत्तकी परहेजगार होते तो कभी आलिम का लिबास पहन के आलिम वाला काम नहीं करते, मना कर देते। जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज इसमें सवाल ये पैदा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ उसको क्लियर करने के लिए बात कर रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हैं जो आलिम नहीं थे लेकिन मजलिसें पढ़ते थे। मिंबर पे मजलिस पढ़ना और है, इल्म दीन हासिल करना और है। जो लोग गैर उलमा थे, मिंबर पे मजलिसें पढ़ते थे, उलमा के सरपरस्ती में पढ़ते थे, लेकिन इसके अलावा उलमा का काम नहीं करते थे। वो किसी को मसले मसाइल नहीं बयान करते थे, नमाज जमात नहीं कायम करते थे, वो अपने को मौलाना नहीं कहते थे। मैं एक मिसाल देता हूँ, कराची से अल्लामा रशीद तुराबी थे, वो आलिम दीन नहीं थे, लेकिन कहीं उन्होंने अपने को आलिम दीन नहीं लिखा। हिंदुस्तान से ताहिर जरवली साहब थे, कहीं उन्होंने अपने को आलिम दीन नहीं लिखा। वो कहते थे उलमा से मुराद, हम सिर्फ जाकिर, हमसे मल, ताकि एक फासला रहे। लेकिन आज के दौर में क्या है, बहुत ही कि फौरन मौलाना लिख दिया जाता है, फौरन अल्लामा लिख दिया जाता है। नई जनरेशन को ये कंफ्यूज होता है कि ये अल्लामा है, आलिम है। बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे हमने कहा है कि नहीं, जो मजलिसें पढ़ रहे हैं ठीक है, अगर वो सही बात पढ़ रहे हैं, सही बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो अथराइज नहीं है किसी बात को कहने के लिए। तो हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हर कोई मौलाना नहीं है, हर कोई अल्लामा नहीं है। जाकिर हुसैन और होता है, शायर और होता है, आलिम दीन और होता है। और दीन अगर कोई बताएगा आपको तो वो आलिम दीन बताएगा। इसके अलावा कोई कुछ भी बात कर रहा है तो आंख बंद करके भरोसा आज के दौर में ना करें। ये इस हवाले से फरमाइश थी। अब जो आखिरी बात है, जो इसके बाद हम सवाल की आपको इजाज़त देंगे, चूँकि आज हम चाहते हैं कुछ आप इमाम ज़माना के बारे में भी सुन लें कि हाल क्या होगा उनका जो लोग हक बोलते हैं, जो जिनका हाल जिसे कहते हैं कि मौलाए कायनात के दौर में हुआ कि खेत की खेती तबाह कर दी, मालिक अश्तर जैसा अमीर शख्स गरीब हो गया, मोहम्मद बिन बकर जैसा शख्स मतलब मफलुकुल हाल हो गया। क्यों? सिर्फ हजरत अली की हिमायत करने की वजह से। उनकी तरफ शायद इशारा है, और आज के उन शियों की तरफ इशारा है जो अपनी सच बातों से, जो अपनी हकीकी बातों से दुनिया से बेजार कर दिए गए हैं। लोगों ने उनको निकाल दिया है, जलील कर दिया है, वो गोशा नशी हो गए हैं, रोते हैं, दर्द दिल है कि मौला ज़हूर करें, हम क्या करें, दीन तबाह हो रहा है, लोग तबाह हो रहे हैं। जो कौम का दर्द दिल इस वक्त रख रहे हैं, बदकिस्मती के साथ कौम उन्हें जलील कर रही है, कौम उन्हें समझ नहीं पा रही। उनकी तरफ इशारा है मौलाए कायनात का खुतबा नंबर 22 में। और ये आज के जो कि आपको मैसेज गया था कि ये रिलेटेड आखिरी दौर से भी है, मौलाना ने शायद पेशन गोई भी की है। वर्रागिबुन, फिर एक 4 तबका ये था, एक वो था कि जिनके पास असबाब नहीं थे फसाद करने के, खामोशी से बैठ गए। एक वो था कि जिनके पास असबाब थे, ताकत थी, उन्होंने खूब फसाद किया। क्यों किया? ताकि दुनिया तलब कर लें। एक वो तबका था जो दीन का काम करता था दुनिया तलबी के लिए, और उनको कोई फिक्र नहीं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं हमारे माशरे में भी कि जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और देख लें आप जो स्टाइल है, जिस तरह के हमने ब्रांड बना दिए हैं, लोगों को, जाहिलों को ब्रांड बना दिया, आलिमों को गोचा नशी कर दिया है,
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دین کا کام تو کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، لیکن عزاداری مقصد نہیں ہے، مقصد بزنس ہے، مقصد پیسہ ہے، مقصد پاور ہے. یہ طبقہ ہے جو فسادی ہے، جس کو مولا کہتے ہیں فسادی کہا ہے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ناکام رہا اپنی زندگی میں، وہ دین میں داخل ہوا اور داخل ہو کے مولانا بن کے فتنے پھیلا رہا، مرضی کی باتیں کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ جانے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہے. اب ایک طبقہ ایسا تھا جس کی مولائے کائنات تعریف کر رہے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بقی الرجال، یہ چار کے علاوہ جو بچ گئے جو لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ جن کی پانچویں قسم ہے. اب غض ابصارہم ذکر المرجع، انہوں نے اپنی آنکھیں جھکا لی ہیں، مطلب خاموش ہو گئے ہیں، آنکھیں بند کر لی ہیں. نہیں کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کیا کریں گے تو ابھی یہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں لائیں گے کہ ختم ہو جائے گا سب کچھ معاملہ. تو آنکھیں جنہوں نے نیچے کر لی ہیں، جو مجبور کر دیے گئے ہیں. وَأَرَاقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْمَحْشَرِ، اور وہ اس لیے بھی کھڑے نہیں ہو رہے ہیں کہ اگر کھڑے ہوں گے تو قوم میں فتنہ پھیلے گا، یہ لوگوں کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، ہمیں بدنام کریں گے، صنف بدنام ہوگی، ہو سکتا ہے علماء سے اعتبار اڑ جائے. بہت علماء اس لیے خاموش جاتے ہیں کہ اعتبار نہ اڑ جائے قوم کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈرتے ہیں. ان کے آنسوؤں کو خوف محشر نے جاری کر دیا ہے. وہ روتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، نہیں ہماری بات کا اثر ہے، نہیں ہمارے لوگ بات سن رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے پاور والے لوگ ہیں اور قوم بھی پاور والے کی طرف جا رہی ہے. قوم یہ نہیں پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کو کیا حق ہوتا ہے ایک عالم کو بلا وجہ کسی ادارے سے باہر کرنے کا. آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ ایک عالم کو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے آپ نے کہا جی کک آؤٹ، یہاں سے نکلیے، ادارے سے باہر ہو جائیے. وہ عالم بیچارہ ڈاؤن. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کو، جسے کہتے ہیں بعض واقعہ تمہیں ہمارے ساتھ بھی ہوگی، قبلہ اگر یہاں مجلس پڑھنا ہے تو ان ٹاپک کو نہیں بیان کرنا ہے. کیوں؟ اگر یہ ٹاپک آپ بیان کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے. مثال کے طور پر پردے پر آپ کو مجلس نہیں پڑھنا ہے، پردے پر پڑھیے گا، خواتین ناراض ہوں گی، پیسے نہیں آئیں گے، بارگاہ نہیں چلے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں اب کیا کرے گا عالم؟ پردے پر بولے گا، یہ بولے گا تو اس کو نکال باہر کر دیں گے. جب نکال باہر کریں گے تو بیٹھ کر روئے گا کہ پروردگار ہم نے جو کام کیا تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، کوئی بات نہیں ہے، مجھ پہ مصیبت آ رہی ہے. ایسے لوگ ہوں گے. ایسے مومنین بھی ہیں، ایسی مومنات بھی ہیں کہ لوگ دیکھ کے بھاگتے ہیں کہ ارے بھائی آ گئی ہے، ابھی ابھی پردے پر بچیاں بھاگ جاتی ہیں، پردے پر ٹوکیں گی، ابھی اس پہ ٹوکیں گی. یہ جو روک ٹوک کرنے والے مومنین اور مومنات ہیں، ان کی کوئی ویلو معاشرے میں نہیں رہے گی، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، جہاں موقع ملے کہیں. فہم بین الشرید النات وخائف المقموم. اللہ اکبر. ان میں سے کیا کیا جائے گا؟ شرید النات، یعنی دربدر کر دیا جائے گا، بائیکاٹ کر دیا جائے گا. شرید النات کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے کے لیے. کوئی آپ سے بولے گا نہیں، کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، اگنور کر دیں گے. ارے بھائی جاؤ تو بس وہی شروع ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں. جاؤ تو بس وہی پردے پر بولتے ہیں، جاؤ تو بس وہی بولتے ہیں. میں کون بیٹھے گا؟ مزہ نہیں آتا، انجوائے نہیں کرتے. نہ ان کو شادیوں میں بلایا جاتا ہے، نہ ان کو مثال کے طور پر آئیں گے بھائی تو ٹوکیں گے کہ یہ گانا کیوں ہو رہا ہے، تو بے پردگی کیوں ہو رہی ہے. خواتین ان کو چچی کو مت بلاؤ، آئیں گی تو ٹوکیں گی، بلا وجہ شور مچائیں گی، مت بلاؤ. یعنی بائیکاٹ کیا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، ایک صاحب آئے تھے کہنے قبلہ مجبور ہوں میں اپنی بیٹے کی شادی میں آپ کو نہیں بلا سکتا ہوں، ماحول ایسا نہیں ہے. میں نے ان سے جملہ کہہ دیا تھا کہ جب عالم جو گنہگار ہے، ایک عام انسان ہے، جب اس کے جانے کے لائق ماحول نہیں ہے تو امام زمانہ کے لائق ماحول ہے جانے کا. اور جس شادی بیاہ کے رسم و رواج میں، ولیمے میں امام زمانہ کا لطف و کرم نہ ہو، کس کام کا ولیمہ ہے؟ کس کام کی وہ شادی ہے؟ کہ عالم کو اس لیے نہیں بلا رہے کہ عالم آئیں گے تو ان کے لینی مکس گیدرنگ ہے، بے پردگی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو عالم آئیں گے تو نہیں کر پائیں گے. ایسے لوگوں کو جو روکنے ٹوکنے والے لوگ ہیں، انہیں اگنور کیا جاتا ہے، انہیں جسے کہتے ہیں کہ کنارے کیا جاتا ہے. وہ مولا فرما رہے ہیں کہ شرید الناد، یعنی آوارہ وطن کر دیا جائے گا. آوارہ وطن سے مراد کیا ہے؟ وطن میں ہوں گے، کوئی پوچھ نہیں رہا ہوگا، مر گیا کہ زندہ ہے، چونکہ جب جائیں گے تو نصیحت کرے گا.
یہ سچویشن خود مولائے کائنات کے ساتھ آئی. کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں لوگ، آتے تھے نماز پڑھ کے چلے آتے تھے، سلام تک نہیں کرتے تھے، حضرت علی کو سلام نہیں کرتے تھے. کوفے کی مسجد میں آتے تھے، نماز جماعت نہیں پڑھتے تھے، علی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، بھاگتے تھے دیکھ کے مولا کو کہ ابھی ٹوکیں گے ابھی روکیں گے. آج بھی وہی سچویشن ہم نے بنائی ہوئی ہے. مکاروں کو، جاہلوں کو، ظاہر طور سے شواف کرنے والوں کو ہم نے برانڈ بنا دیا ہے. جو مخلص علماء ہیں، جو متدین علماء اور مومنین اور مومنات ہیں، انہیں منبرگاہوں کی خدمت سے محروم رکھا گیا ہے. انہیں قوم کی خدمت سے، بہت سے مومنین ہیں، بہت سے مومنات ہیں جو دین کے لیے بہت کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر مکاری نہیں ہے، ان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ شواف نہیں ہے، تو ان کو دور رکھا گیا، ان کو آوارہ کر دیا. آوارہ وطن سے مراد یہ ہے لوگوں سے دور کرنا، اگنور کرنا، بائیکاٹ کرنا. وہ خائف و مقموع، اور انہیں خوف دلایا گیا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ اگر بولیں گے تو یہ کر دوں گا، بولیں گے تو یہ کر دوں گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوف کی بنا پہ، اپنی عزت آبرو کی بنا، بچانے کی بنا پہ کیا ہو جاتے ہیں؟ گوشہ نشیں ہو جاتے ہیں. اسی لیے مولائے کائنات نے کمیل ابن زیاد سے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، بڑی عجیب بات کہی ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ شریف گوشہ نشیں ہو جائیں گے اور کمینے دین کے مراکز پر قابض ہو جائیں گے. کمین کا لفظ ہے، کمینے کون ہیں؟ جو دین کی لحاظ سے کمینے ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، قابض ہو جائیں گے مراکز پر. اپنی کمینہ کون ہے؟ کمین سے مراد ایسی حرکتیں کرنا جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوں. اپنی منمانی کر رہے ہیں لوگ، ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ خدا رسول کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، سسٹم کیا کہہ رہا ہے. میں ادارے کا صدر ہوں، بس میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. پراپرٹی قوم کی ہے، منمانی کر رہے ہیں اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں. جوانوں تک اصل میسج پہنچانے کے لیے علماء کو کھلا ہاتھ نہیں دے رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ اگر عالم بول رہا ہے تو اسے ڈرا دے رہے ہیں، اسے دھمکا دے رہے ہیں. اس کے پاس اسباب نہیں ہے، وہ بیچارہ چپ ہو کے بیٹھ جا رہا ہے. مولا کہہ رہے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، اور آج کے دور میں بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے. وَسَاقِطٍ مَقْعُومٍ، اور کیا ہوتا ہے کہ زبانیں، ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی خود خاموش نہیں ہوتے ہیں. مقعوم کہتے ہیں اونٹ جب بولتا ہے نا بہت، تو اس کے اوپر کیپ لگا دیتے اس کے منہ پر، جیسے آج کل آپ کے منہ پٹی کوئی باندھ دے یا کیپ لگا دے، اس کو مقعوم کہتے ہیں. یعنی اس طرح سے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کی نوکری جائے گی، آپ کا مکان چھین لیں گے، آپ کے پیسے بند کر دیں گے، آپ کو بھوکا ماریں گے، آپ کے بچے ذلیل کریں گے، آپ پہ الزام لگائیں گے، آپ کو بدنام کریں گے. وہ بیچارہ خاموش کر دیا جاتا ہے، خاموش ہوتا نہیں ہے کیونکہ حق بول رہا ہے. وَدَاعٍ مخلص، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وَدَاعٍ مخلص، جب اس کے ساتھ سچویشن ہوتی ہے پھر بھی وہ ان مومنین کو نہیں بھولتا ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایک مولانا ہے، ایک ادارہ ہے، جھگڑا وہاں ہوتا ہے، لیکن وہ عالم کیا کرتا ہے؟ مومنین نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے مخلص لوگ، چاہے مومن ہو، چاہے عالم ہو، چاہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں جو ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، ورنہ ہو جائے. جو مومن ہیں، جو مومنات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ داعٍ مخلص، گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھال دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ سب کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے تبلیغ کرنے کا، اس قوم کی ہدایت کر، اس قوم پہ رحم کر. ایسے لوگ ہیں جن کی بنا پہ ہم پہ عذاب نہیں آتا ہے. وَسَقْلَانِ مُوجَعٍ قَدْ أَحْمَلْتَهُمْ، اور اس کے بعد کہا کہ انہیں خوف، حکام نے گمنامی کی اور کیا ہوتا ہے؟ وَسَقْلَانِ مُوجٍ قَدْ أَحْمَلْتَهُمْ، گمنام ہو جاتے ہیں، بیچارگی انہیں گھیر لیتی ہے، گمنام ہو جاتے ہیں، کہیں چلے آتے ہیں. یعنی گویا وہ ایک کھارے سمندر کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کھارا سمندر یعنی نمک کے سمندر میں جب نمک جسم پہ لگتا ہے نا، دو چیز ہوتی ہے، ایک تو جسم میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیاس بہت لگتی ہے. یعنی اندر سے بھی آدمی جل رہا ہوتا ہے. اب آپ اگر جسم میں نمک کسی کے لگا دیں تو اس کو جلن بہت ہوگی، اور جلن کے ساتھ نمک سے جو ہے آبزرو کرتا ہے پانی، تو پیاس بہت لگتی ہے. یہ مومن کی مثال کیا ہے کہ ظاہر طور سے بھی وہ جل رہا ہوگا اور اندر بھی اس کو تڑپ ہو رہی ہوگی کہ دیکھ کر کے کیا ہو رہا ہے. اسی لیے مولا کائنات کسی خطبے میں کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایسے گھاس کو چبا لیا
बरसात की, जैसे जानवर बैतुल माल को खा गए, जैसे जानवर घास को चबा जाता। ये तकलीफ थी मौला की, ये दर्द था मौला अमीर अल-मोमिनीन का, जो इस खुतबे में बयान फरमा रहे हैं। वशमिलतहुम ज़ल्ला, और उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें जलील किया जाएगा, उन्हें जलील किया जाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाएगा, उनको माशरे में जलील किया ताकि इनकी बात की कोई वैल्यू न रह जाए। लेकिन खुदा जलील नहीं करता है, खुदा बहुत अजीम है। मौला कायनात के साथ कम मामला हुआ है। मौला कायनात की जब शहादत वाक़ई हुई तो शाम में लोगों ने कहा अली और मस्जिद में, अली नमाज पढ़ते थे। ये प्रोपेगंडा है जो आज वो तमाम हम हरकतें कर रहे हैं जो बनी उमैया ने और मुआविया ने किया था। फहुम फी बहरिन उजाज अफवाहुम ज़ामिरा व क़ुलूबुहुम करहा, लेकिन वो लोग कैसे होंगे? उनको इन तमाम चीजों के बावजूद, जहां मुंह बंद हैं और दिल जख्मी हैं, कुलूबुहुम करहा अफवाहुम ज़ामिरा, इनके मुंह को बंद कर दिया गया है लेकिन उनके दिल बहुत जख्मी है। यानी जाहिर से भी उनको तकलीफ है, अंदर से भी तकलीफ है, तड़प तड़प के रोते हैं। कद वाज़ु हत्ता मल्लऊ, वो तबलीग कर करके, नसीहत कर करके थक चुके हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। चिल्ला चिल्ला के बयान कर रहे हैं, मोमिनीन मोमिनात उलमा हक बोलने वाले, आपको नसीहत करने वाले थक गए, थक चुके हैं। वह कहरु हत्ता जल्लू, क्यों? और क्या होता है कि उन पर वह कहरु, उनको इतना उन पर जुल्म किया जाता है, कहर ढाया जाता है, हत्ता जल्लू, यहां तक के उन्हें जलील कर दिया जाता है। यहाँ पर जलील मतलब बेआबरू कर दिया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है। वह कुतलू हत्ता कल्लू, या उनको कत्ल कर दिया जाता है, इतना मार दिया जाता है कि वो कम हो जाते हैं। यानी यहाँ पे कुतल से मुराद देख तो कत्ल कर दिए गए। हज़रत अली के ज़माने में जो भी मौला के सहाबी थे मार दिए गए, बहुत मुख्तसर रह गए थे उनकी आखिरी ज़िंदगी में, जो उनके बहुत ही अजीम सहाबी थे। यहाँ पर यह है कि मतलब इतना उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, ऐसे उलमा को, ऐसे मोमिनीन को, ऐसे मोमिनात को इतना जलील कर दिया जाता है, इतना उनको परेशान किया जाता है कि वो बिल्कुल छिप जाते हैं, माशरे में दिखते ही नहीं, बिल्कुल कम हो जाते हैं, कहीं कहीं नजर आते हैं। इसीलिए मौला कायनात ने कहा आखिरी दौर में क्या होगा। बहुत अजीब सा जुमला कहा है जो मैं कुमैल इब्न ज़ियाद को दुआए कुमैल देते वक्त, दुआए कुमैल की शरह में आपको ये जुमले मिल जाएंगे। कहा था कुमैल, एक वक्त ऐसा आएगा कि लिबास में उलमा बहुत होंगे, लेकिन तुम्हें दीन बताने वालों की, अल्लाह रसूल से डराने वालों की, सही बात बताने वालों की तादाद इतनी मुख्तसर होगी, तुम्हें ऐसे उलमा को तलाश करने में ऐसे लगेगा जैसे तुम रेत में हीरा तलाश कर रहे हो। ये मिसाल है, रेत में हीरा तलाश करना कितना मुश्किल है। और फिर एक जुमला कहा, ऐ कुमैल इब्न ज़ियाद, ऐसे दौर में कि जब उलमा खत्म हो चुके हों, उनकी किल्लत हो रही हो, अगर तुम्हें कोई ऐसा आलिम मिल जाए जो तुम्हें अल्लाह रसूल से डराता हो, सही बातें पहुंचाता हो, मिसाल सुनिएगा मोमिन तवज्जो करके, अल्लाह रसूल से डराता हो, तुम्हें समझाता हो, तुम्हें नसीहत करता हो, ऐसे दौर में तो क्या करना, उसको इस तरह से पकड़ लेना जैसे बच्चा भीड़ में अपनी माँ के दामन को पकड़ लेता है। अगर वो छोड़ेगा तो फिर माँ उसे नसीब नहीं होगी। लिहाजा ये मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ये दौर फितने का दौर है, फसाद का दौर है, प्रोपेगंडे का दौर है, मीडिया का दौर है। हरगिज हर बात पर यकीन न करें, हर बात पर एतबार न करें। किसी बात पर एतबार करना है तो उसके बारे में तहकीक करें, मेरी बातों को सुनना है तो मेरे बारे में तहकीक करें, आलिम है कि नहीं है। क्योंकि जब ये ब्रांड बन जाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, जिससे कौम को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। उम्मीद है कि हमारी बात आप तक पहुंची होगी इंशाअल्लाह। और फिर उसके बाद वतकुन दुनिया फी आयनिकुम असग़र मिन जुसालतिल क़रत। एक अरब में एक दस्तूर होता है कि दुनिया उनकी निगाहों में जानवर की जो खाल होती है उसको पत्तों से छिपाया जाता था, कुछ किया जाता था। कुछ दिनों बाद तो पत्तों से बहुत बदबू आती थी। उस बदबू की तरफ इशारा किया कि ऐसे लोग जो इस तरह से जलील कहते, जो इस तरह से तबलीग करते हैं, उनकी निगाह में दुनिया कैसी होती है, उनको दुनिया से ऐसे बदबू आती है जैसे वो खाल पत्ते जो हैं, जो खाल के ऊपर लगाए जाते थे और बाद में हटाए जाते थे। आज की मिसाल दीजिए, पत्ते पर जो खाद बनाई जाती है,
جو کھاد کی بدبو ہوتی ہے نا اس طرح سے دنیا ان کی نگاہ میں ہوتی ہے. وقراظت الجلم، اور پھر فرمایا کہ یہ بھی اسی سے مثال ہے کہ دنیا بالکل ذلت، عبرتناک، اور جسے کہتے ہیں کہ پست ذلت والی. آپ کو کھاد بدبو سے کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ ایک ذلت، چھوڑو ختم کرو، وہ فیلنگ ہوتی ہے ان کے لیے دنیا میں. وَتَعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے چلے گئے ہیں ان سے نصیحت لو، ان سے عبرت لو. قبل ان یعظ بکم من بعدکم، قبل اس کے کہ تم سے تمہارے بعد والے تم سے نصیحت لیں. کہنے کا کیا مطلب؟ جو چلے گئے ہیں ان سے نصیحت لو. جب تمہارے پر دنیا سوار ہو، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، برانڈ ہو جائے، پیسہ مل جائے، شہرت مل جائے، پھر مولا کہتے ہیں نصیحت لو. وَارْفُضُوهَا ضَمِیمَةً فَإِنَّهَا قَدْ رَفَضَتْ مَنْ كَانَ أَشْعَفَ بِهَا مِنْكُمْ. یہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کے پاس کیا بچا ہے؟ جو چھوڑ کے، جو بادشاہ تھا، یہ تھا وہ تھا، لگژری لائف تھی، چیلے تھے، چمچے تھے، سب تھے، بادشاہ تھے، سب تھے، اب کیا ہے؟ قبر میں پڑا ہوا ہے. تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے. اس سے عبرت لو. کہاں گیا وہ گھر، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گئی وہ شان، کہاں گئی وہ شہرت، سب ختم ہو گئی. تو اس سے نصیحت لو قبل سے کہ تم سے لوگ نصیحت لیں کہ تم بھی مر جاؤ. تو عزیزان محترم، ہمیں چاہیے کہ آج کے دور میں امام سے دعا کریں کہ خداوند ہمارے دل کو دین پر قائم اور دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. بہت اچھا مولانا، آپ نے بات چیت کی، اور دوران گفتگو آپ نے بھی کہا کہ لوگ مولانا اور ذاکر بن جاتے ہیں. اسی کے سلسلے میں ایک سوال آیا ہے کہ اور بھی بہت سے سوال ہیں، لوگوں نے ہینڈ بھی ریز کیے ہیں کہ مولانا اور ذاکر تو لوگ بن جاتے ہیں، مولانا یہ تو بہت پرانا ہو گیا، اب تو لوگ آیت اللہ کا ٹائٹل بھی لگانے لگے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے گا یہ کیسے بنا جاتا ہے آیت اللہ، اور یہ کیسے ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے؟ جی. دیکھیے، آیت اللہ ایک در حقیقت کوئی ایسی چیز ہے نہیں. آیت اللہ ان کو کہتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اللہ اور رسول کو یاد کریں. حقیقت میں کوئی ٹائٹل نہیں ہے. چونکہ مراج کرام جو ہیں وہ جب ان سے آپ ملاقات کریں نا، جس سستانی صاحب سے، خمینی صاحب سے، آیت اللہ خامنئی سے، ان سے جب ملاقات کریں نا آپ، اور آپ اگر احساس کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے خدمات کو دیکھیں، تو آپ کو اللہ رسول یاد آتا ہے. تو اس لیے ان کو آیت اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے ان کو آیت اللہ کہا جاتا تھا. ورنہ در حقیقت تو لقب امیر المومنین کا ہے. امیر المومنین کو دیکھ کے لوگ خدا یاد کرتے تھے. تو صحیح. اب اگر کوئی شخص آیت اللہ لکھ رہا، اب ہوا کیا ہے کہ پبلک میں جو میسج گیا ہے، آیت اللہ کہتے ہیں مراجے کو. اب اگر کوئی آیت اللہ لکھ رہا ہے، مثال کے طور پر ایسا ہی ہے کہ جیسے میں کل MBBS ڈاکٹر لکھ لوں اپنے کو، تو صحیح. صحیح. اگر دھوکا ہو رہا ہے تو وہ گنہگار ہے. ٹھیک ہے. ویسے آغا، آنیسٹلی نارتھ امریکہ میں جو خاص طور پہ میں پوری دنیا میں ہوں گے، لیکن مولانا بننے کا کوئی سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں. ہم کسی کو کوئی کہہ دیتا ہے تو اب کیا کرے بندہ؟ دیکھیے، مولانا بننے کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں. یہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کی ڈگری لگی ہوتی ہے، لائر ہوتا ہے اس کی ڈگری لگی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سسٹم جی. یہ ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے حوزے میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے. یہ نہیں صحیح. ہے کہ 4 سیمسٹر آپ نے پڑھا اور آپ کو گریجویشن کی ڈگری مل گئی. چونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کا یوز آپ کے فیوچر میں بہت زیادہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو آپ اس کو صحیح کر لیں گے. علم صحیح. دین کا ٹوٹل استعمال فیوچر میں ہونا ہے. لہٰذا یہاں پہ جب تک طالب علم مضبوط نہیں ہو جاتا ہے اپنی نصیحتوں کی بنا پہ، تزکیہ نفس ہوتا ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ گناہ سے بچے، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی روایتیں نہ پڑھے، عربی صحیح سے سمجھتا ہو، فارسی صحیح سے سمجھتا ہو، سب چیزوں کو سمجھتا ہو، وہ عالم ہوتا ہے. تو اسے ڈگری کیسے دی جائے گی؟ ڈگری تھوڑی ہوتی ہے. جو 8 سال 10 سال گزار لیتے ہیں وہ خود بخود ڈگری ہو جاتی ہے. اگر وہ یونیورسٹی کی طرح چلیں گے تو لوگ کیا کریں گے کہ نقل کر کے پاس ہو جائیں گے، یا ایسے ایسے پڑھ وٹ کے پاس ہو گئے، عالم بن کے ان کو ڈگری مل گئی. تو وہ اگر کوئی بھی بات کریں گے تو مومنین تک بات پہنچے گی. تو ایسا نہ ہو جائے کہ بات کچھ اور ہو، پہنچا کچھ اور رہے ہو. یہ جو ایک ہے نا، اس لیے وہاں پہ ڈگری نہیں بلکہ مضبوط کیا جاتا ہے. مضبوط کیا جاتا ہے. بہت آگا. بہت سارے یہاں پہ سوالات کے لیے میرے پاس بھی ٹیکسٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں پہلے لائیو کوشچن کی طرف. آغا ذوالفقار صاحب. جی جناب. آغا بھائی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے مولا کا قول سنا ہے کہ
جو بھی پڑھا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے، یہ نہیں دیکھا جائے کہ کون کیا پڑھ رہا. تو اگر ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ کسی بھی نشست کے اوپر اگر کچھ کہتے ہیں اور وہ دین سے ریلیٹڈ بات ہو اور اس میں کوئی صداقت ہو، تو کیا ان کو بھی سنا جائے یا ان کو نہ سنا جائے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات، دو بات آپ نے، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. یہ بات ریلیٹڈ ہے اسپیشلسٹ کے لیے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کسی عالم سے، معتبر عالم سے اختلاف ہے، آپ اپنے اختلاف اپنی جگہ رکھیں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی اگر کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو بیک گراؤنڈ کو دیکھیں. مثال کے طور میں بیٹھ کے اگر کمپیوٹر کے بارے میں کوئی بات کرنے لگوں تو آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ تو مولانا ہے یار. پھر آپ پوچھیں بھائی آپ نے کمپیوٹر سیکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سیکھا ہے. میں کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو نے سیکھا ہی نہیں ہے. تو پھر آپ ان کی بات کو مانیں گے؟ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو ان کے بیک گراؤنڈ کو چیک کریں کہ عالم ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر عالم نہیں تو پھر علم دین کیسے بیان کر رہا ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری جو بیان کر رہا ہے. وہ تو مولا نے کہا ہے، وہ تو اس طرح سے آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا کہ آپ متاثر ہو جائیں، شو آف کریں گے. اور جو شو آف کر رہے ہیں ان کو آپ برانڈ بناتے جا رہے ہیں. وہاں پہ مولا نے مذمت، ایسے لوگوں کی مذمت کیا ہے، ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا ہے. اس کے اوپر ابھی اور بھی گفتگو کی مولانا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر واقعی کافی لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں. علی عباس بھائی نے ہینڈ ریز کیا. علی عباس بھائی جی آغا، ویری کوئکلی، آج رات کو عرضیوں کا لکھنے کا سلسلہ ہے، ذرا اس کے بارے میں سب کچھ بتائیے. آتھینٹسٹی، کیوں دریا میں لے جا کے پھینکنا ہے، اور یہ کہاں سے آیا، وغیرہ وغیرہ. یہ شیخ صدوق کے زمانے سے آیا ہے. ان کی کتاب میں آپ کو ملے گا، کتاب مہدی معود، اس میں بھی ملتا ہے کہ جب امام زمانہ غیبت کبریٰ میں جانے لگے تو کچھ لوگ بہت رو رہے تھے، بہت تڑپ رہے تھے. تو حسین ابن روح سے انہوں نے کہا تھا کہ تڑپو مت، تم اپنی بات جو ہے وہ لکھ کے مجھے بھیجو، میں اس کے جواب میں تمہیں حاضر کروں گا، اس کا جواب دوں گا. وہاں سے بات چلیے. اس لیے عریضہ حسین ابن روح کے نام لکھا جاتا ہے. یہ پانی میں ڈالنے کا جو طریقہ ہے، وہ پوچھا گیا کہ پھر ہم کیا کریں، تو کہنے لگے کہ دریا میں ڈال دو، کہیں بھی ڈال دو. یعنی کہ دریا ہی میں امام زمانہ آپ کی فریاد سنیں گے. امام زمانہ، زمانے کے امام، اگر آپ نے مصلی پہ بیٹھ کے بھی فریاد کریں گے تب بھی آپ کی بات قبول ہوگی. آپ عریضے میں لکھیں گے تب بھی بات آپ کی قبول ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ عریضے کو کوئی اسپیشلٹی حاصل ہے کہ آپ عریضے میں لکھیں اور آپ بد کردار ہوں اور بغیرت ہوں اور مولا آپ کی بات مان لیں. جو بات آپ عریضے میں لکھ رہے ہیں وہی بات آپ بیٹھ کے شب برات آغا آپ میوٹ ہو گئے. جی ہلو، آپ تک بات کر رہا تھا. میں کہہ رہا ہوں حسین ابن روح کے ذریعے سے یہ کہا گیا، جب لوگ مطلب رونے لگے جی کہ آپ غیبت میں چلے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ دل ایک ہے تو تسکین قلب کے لیے کام ہوتا ہے. بہت ٹھیک ہے، عریضہ کہاں بھیجیں بھائی؟ راز ہے تو پانی میں ڈال دو. جی تو عریضہ پانی میں ڈال دیتے ہیں. تو جو عریضہ ڈالنے کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو شیورٹی مل گئی کہ آپ کا سب کچھ قبول ہوگا. یہ ایک آپ کو سکون قلب کے لیے کہا گیا ہے. بہت شکریہ. چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. مظہر حسین بھائی نے ہینڈ ریز کیا. جی مظہر بھائی. ہیلو مظہر صاحب. السلام علیکم قبلہ. یا علی علیہ السلام مدد. قبلہ، سوال میرا یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے جس سے امام کے ایوان و انصار میں انسان شامل ہو؟ دیکھیے، اس کے لیے کوئی مخصوص عمل نہیں ہے. آپ کو اگر امام کے انصار میں شامل ہونا ہے تو امام کے کردار کو دیکھیں، ان کے پڑھے امام کے دوستوں کے بارے. میرے استاد آیت اللہ جواد عملی جب درس دیتے تھے تو کہتے تھے کہ حضرت علی کے شیعہ بننے کے لیے ضروری کہ حضرت علی کے موہب کو دیکھو کہ مالک اشتر کا کردار کیا تھا حضرت علی کے سامنے. دیکھو جناب سلمان فارسی کیسے تھے. آپ امام زمانہ کے اگر سپاہی بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کردار کو بلند کریں، یعنی موتی ہو جائیں. آپ وہ کام نہ کریں جس سے امام زمانہ کس سے ناراض ہوتے ہیں؟ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ رسول ناراض ہوتا ہے. وہ کام نہ کریں. وہ کام کریں جس سے امام زمانہ راضی ہوتے تو امام زمانہ کس سے راضی ہوں گے؟ جس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے وہ حجت ہیں. اللہ جس سے راضی ہوگا اس سے امام زمانہ راضی ہوں گے.
اس سے کوئی مخصوص دعا نہیں ہے. ہاں اپنے قلب کو شیطانوں سے بچانے کے لیے، اپنے قلب میں حسد و بغض کے لیے دعائیں ہیں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں قل پڑھیں، کثرت سے صلوات پڑھیں، امام زمانہ سے دعا کریں کہ مولا آپ اپنے مخلص صحابیوں میں شامل فرمائیں. کب؟ جب آپ گناہ سے بچیں گے. مین چیز امام زمانہ کو راضی کرنے کے لیے گناہ سے بچنا، اور وہ کمل عمل سے بچنا جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. تو خود بخود آپ صحابی ہو جائیں گے، جیسا کہ مالک اشتر تھے، جیسا کہ سلمان فارسی تھے، جیسا کہ محمد بن بکر تھے، جیسا کہ زرار ابن عیون تھے، جیسے امام حسین کے صحابی تھے. خیر امام حسین کے صحابیوں کو تو مرتبہ بلند ہے، لیکن جو اماموں کے صحابی ہیں ان کے کردار کو پڑھیں اور کوشش کریں. اگر آپ 30-40% بھی کوشش کریں گے تو امام آپ کو پھر ہدایت کریں گے، تو آپ 90% پر پہنچ جائیں گے. اور 90% میں پہنچے 10% امام خود ہی آپ کو معاف کر دیں گے، چونکہ معلوم ہے کہ آپ گنہگار ہیں، خطا کر سکتے ہیں. ایک اور سوال اختر شاہ صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی اختر بھائی. السلام علیکم مولانا. کل میں نے فون بھی کیا تھا آپ سے، اور میری اس میں بات میں کئی ایک چیزیں اور بھی تھیں جو مجھے مطلب سے تنگ بھی کرتی ہیں. میں فرسٹ ٹائم اس گروپ میں آیا ہوں. سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. مولانا سوال میرا یہ ہے، ایک چیز میرے اختیار میں نہیں، جیسے بیمار ہو جانا، صحت مند ہونا. بیماریوں سے بچنے کے طریقے اللہ نے بتائے ہیں، مگر شفا بھی وہی دیتا ہے. اب ایک چیز ہے کہ میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا تھا، میرے اختیار سے باہر ہو گیا، اس کی سزا جزا کا میرے اوپر کیا عمل ہوگا؟ دیکھیے اللہ جو ہے ان چیز کا حکم نہیں دیتا ہے جس پر بندہ کیا کہتے ہیں قادر نہ ہو. جیسے آپ اگر سو گئے اور آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں صبح کی نماز پڑھوں گا، آپ سو گئے، ٹھیک ہے، جی آپ قادر نہیں تھے اپنی نیند کے اوپر. آپ نے ارادہ کیا تھا، ابھی وقت نہیں آیا نماز صبح کا، لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ میں نماز صبح پڑھوں گا، لیکن آپ سو گئے، آنکھ کھلی تو نماز قضا ہو گئی. تو اس پر سزا تھوڑی ملنی ہے آپ کو. اس کا جبران کیا ہے کہ فوراً آپ اٹھ کے نماز پڑھ لیجئے قضا. تو اللہ ان چیزوں پر آپ کو سزا نہیں دے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بڑا مسئلہ ایک میرا حل ہو گیا. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس بات کی تھوڑی سی آگے وضاحت کرتا ہوں کہ میں مطلب کہ کتنی مجھے ریلیف ملی ہے. مثال کے طور پہ مجھے یورین ڈراپ کی پرابلم ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنی طہارت کروں، مگر پھر ایک احساس ہوتا ہے نماز کے بعد یا چلتے پھرتے کہ میرا کچھ جسم میں گیلا حصہ لگ رہا ہے کچھ، اور میرے اختیار میں نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا. میں کیسے اس کو کیسے ایک چیز اگنور کریں اس کو؟ ہاں، اس میں ایک شک نہ لاؤں. نہ اگنور کریں. جی مہربانی، شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. یہی سوال. اب ہم ایک اور کی طرف چلتے ہیں. ایک اور سوال ہے پکسل جبرا ٹاک. یہ مظہر بھائی آپ کا نام ہے یہ؟ السلام علیکم مولانا صاحب. یہ سوال بعض دفعہ آپ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے کرنے کے بعد میں خیال یہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ تو شاید ہمیں فائدہ بھی ہوگا، دنیا میں لوگ بھی کہیں گے کتنا اچھا انسان ہے یہ نا. تو وہ خیال آنا کیا حرام ہے یا اس سے کیسے بچا جائے؟ خیال حرام نہیں آنا، حرام چیز کا بھی خیال حرام نہیں ہے، اسے کیا نہ جائے. بات یہ ہے خیال آ رہا ہے تو قل اعوذ برب الناس پڑھیں. جی آپ کے جو فاسد خیال ہیں وہ اللہ جو ہے ختم کر دے. جی. اور ایک کمنٹ ملا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ جو فاسد خیال ہے اس سے کیسے بچا جائے. اس کے 3 ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، قل اعوذ بربک من همزات الشیاطین. کسی نے بتایا یہ پڑھتے ہیں جس سے دور جاتے ہیں. سورہ والناس پڑھا کریں، سورہ والناس کی بہت تاکید ہے. اچھا، وہ پڑھا کریں آپ. نہیں یہ کسی نے مجھے بتایا تو میں نے کہا چلو شیئر کر دوں. پڑھیں، دقت و دعا ہے وہ بھی پڑھیں. جی ٹھیک. مولانا صاحب یہ کہا، خیر خواتین کے سوال بھی ہیں، ان میں سے انہوں نے 15 شعبان کے مخصوص اعمال آپ کو کہا ہے کہ بتائیں، یہاں پہ بیان کریں. لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس چلنے سے پہلے ہم سوال اور 1-2 اور سوال لے لیتے ہیں. اس میں سے سوال یہ تھا کہ امام زمانہ کے جو ظہور ہوگا اس میں 313 لوگ ہوں گے، اس میں خواتین کتنی ہوں گی، اور یا خواتین ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی؟ مہدی موعود میں لکھا ہوا ہے کہ 313 مرد ہوں گے اور 415 عورتیں ہوں گی. عورتوں کی تعداد عورتیں زیادہ ہوں گی.
اور یہ جو 313 کا کانسیپٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں. ایسا نہیں کہ صرف 313 ہی لوگ دنیا میں رہ جائیں گے, بالو 313 ہوں گے تو آئیں گے, نہیں. جب امام ظہور کریں گے, آپ دیکھیں ظہور ان کا, ظہور کا دن اور وقت تو معین نہیں ہے, ٹائم تو معین, لیکن دن معین ہے کہ ان کا ظہور جو ہے جمعے کے دن نماز صبح کے بعد ہوگا. یہ طے, یہ روایت میں آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پڑھا بھی جاتا ہے زیارت امام زمانہ جو روز جمعہ پڑھتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے جس دن آپ کا ظہور متوقع ہے. اس سے دعائے ندبہ بھی جمعے کی صبح میں پڑھی جاتی ہے کہ اگر امام ظہور کر جائیں تو آپ ان کو بلانے کے ہی صدد میں, دعائے ندبہ کیا ہے, امام زمانہ کو بلانا ہے. تو جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو ان کی آواز ایسے لوگوں کے کانوں میں جائے گی جیسے ٹیلی ویژن کی آواز جا رہی ہو, جیسے موبائل میں بج رہی ہو. تو جو فرسٹ 313 اور 415 عورتیں ہیں جو فرسٹ لبیک کہیں گے فرسٹ میں, وہ 313 اور 415 لوگ ہوں گے دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اتنا بیزار ہو چکے ہوں گے دین سے, اتنا کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی, مختصر لوگ ہوں گے. اس کے بعد دوسری آواز جو ہے وہ 10,000 لوگ سنیں گے. اس کے بعد 10,000 کے بعد جو لوگ سنیں گے وہ یوں ہی عوام میں ہوں گے, ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا, مرتبہ 10,000 تک ہوگا. تو اس طرح سے 313 لوگ ہوں گے جس میں 415 عورتیں ہوں گی. میں نے پڑھا ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے, لیکن فرق کیا ہے, دنیا نے عورتوں کو مقام دیا ہے لیکن عورتوں سے عورتوں والا کام نہیں لے رہے ہیں. اسلام نے عورتوں کو مقام دیا اور عورتوں سے عورتوں والا کام لینا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے بغیر دنیا چلنے والی نہیں, عورت ایک جسے کہتے ہیں معاشرہ بنانے والی ایک ہستی ہوتی ہے, اس کو اسلام بہت اہمیت دیتا ہے. عورت کا کام تلوار لے کے جنگ کرنا نہیں ہے, عورت کا کام مرد والا کام عورت کا کام نہیں ہے, عورت والا کام مرد کا کام نہیں ہے. لیکن عورت کے بغیر معاشرے میں گزارا نہیں ہے, ورنہ رسول اللہ کو یوں بھیج دیتا. تو خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی چونکہ خواتین کا رول بہت بڑا رہا ہے اسلام کے پھیلانے میں. اسلام میں خواتین کی دولت سے اسلام مالا مال ہوا. خاتون تھی جناب خدیجہ, خاتون تھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ, خاتون تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ, جن کی وجہ سے آج ہمارے درمیان میں حسینیت باقی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ خواتین کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیں, مردوں والی ذمہ داری خواتین نہ اٹھائیں تو بہتر ہے. یہ اسلام میں اور دوسرے میں فرق ہے دنیا میں. دوسرے عورت کو تماشا بنائے ہوئے ہیں, عورت کے اٹریکشن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انہیں ایسی جگہوں پہ کھڑے کرتے ہیں جہاں پہ مردوں کی نگاہیں اٹھیں. عورتیں سمجھتی ہیں ہمارے لیے آزادی, وہ اسلام بے عزتی سمجھتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت کا وقار ہے, عورت کا معیار ہے, عورت کے کام جو ہیں وہ کرے, عورت مردوں والے کام نہ کرے اور مرد عورتوں والے کام نہ کرے. مولانا ایک سوال اور بھی ہے یہاں پہ کہ اہل سنت کے وہاں تو یہ ہے کہ ابھی امام مہدی کی ولادت ہوگی, اور ہمارے شیعت میں یہ ہے کہ ان کا ظہور ہوگا اور ولادت ہو چکی ہے, امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں. لیکن جو سنی کہتے ہیں, اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی, تو یعنی ان کے والد صاحب ابھی کوئی ہیں یہاں پہ حیات جو وہ ہوں گے یا والدہ؟ ایکچوئل کیا ہے کہ سنی حضرات جو ہیں وہ ہمارے 12 اماموں کو معصوم نہیں سمجھتے, وہ ایک اچھا انسان ولی سمجھتے ہیں, وہ آرڈنری سمجھتے ہیں. تو ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ جو مہدی آئیں گے یہ امام حسن کی نسل سے ہوں گے, اور کسی ولی کی ہیں اور کسی سید کی ہیں جو امام حسن کی نسل سے ہوگا, پیدا ہوں گے اور بڑے ہوں گے, اور پھر جو ہے یہ دنیا میں ظاہر ہوں گے, اور ظاہر ہونے کے بعد وہی کریں گے جو ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ نہیں, حجت خدا سے زمین خالی نہیں ہو سکتی ہے, اور اس کے لیے ہمارے پاس قرآن کی بہت سی دلیلیں ہیں جس کی بنا پہ ہم ظہور امام کے قائل ہیں. لیکن تو شیعہ ہی صرف ایسی ایک قوم ہے, ایک ایسا فرقہ ہے جو وجود امام کا قائل ہے, ورنہ سارے حضرات ظہور امام کے قائل ہیں, وجود امام کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں ابھی ہیں نہیں, آئیں گے تو ظاہر ہوں گے. ہم کہتے ہیں موجود ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جو کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے. قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جو بے معنی ہو جائیں گی اگر وجود امام زمانہ نہ ہو. ایک اور سوال کی طرف بھی چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر کوئی لائیو کوسچن کرنا چاہے, کسی نے انمیوٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ, مظہر حیدر زیدی رضوی صاحب, سید مظہر حیدر رضوی صاحب, آپ کو کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے آپ کو. جی وعلیکم السلام.
अस्सलाम वालेकुम। बस जो है ना, मुझे कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ जो है ना मैं सुन रहा हूँ और परवरदिगार अमल करवाए उस पर। जो मौलाना साहब बहुत अच्छी तकरीर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी। शुक्रिया। ठीक ठीक। मौलाना साहब, ये कहा जाता है कि शब बारात जो है, जाहिर बात है वो एक अहमियत रखती है, वो रात है जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने हदीस में कह दिया था अपने, और हमारे हिसाब से 15 शबान इमाम का ज़हूर है। तो अहले सुन्नत भी ज़हूर के हवाले से कर रहे होते हैं या क्या है उनका? वो शब बारात मना रहे। रसूलुल्लाह के ज़माने में एक ऐसी शब मुअय्यन की थी खुदावंद आलम ने, कि जिसमें अल्लाह से पूछा गया था कि परवरदिगार, बंदे तो गुनाह करते हैं, कोई ऐसा दिन तो बता जो बेनिफिट का दिन होता है ना, कि एक छूट मिलती है। आप भी माशाल्लाह से रियल एस्टेट में मॉर्गेज करते हैं, आपको भी कभी कभी बैंक भी बेनिफिट देता है ना, कि भाई ये बेनिफिट्स हैं। तो अल्लाह को पता है कि बंदे गुनाह करते हैं, गुनाह हो भी जाता है, गुनाह करते भी हैं। तो कोई ऐसी रात, कोई ऐसा वक्त बता परवरदिगार के जिसमें तेरे बंदे जो हैं तुझसे माफी मांग लें, और तू ऑफर करके आज हम माफी मांगो तो माफ कर देंगे। तो कहा कि 15 शाबान की शब में ऐसा कर लें लोग। तो उसको शब बारात नहीं, वो शब बरात है। शब बारात, बारात नहीं है, बरात। बरात के मानी है दूरी। जी, वादा करते हैं परवरदिगार, शब बरात कर रहे हैं। शब बरात है वो, शब बारात नहीं है। बारात का लफ्ज नहीं है, बरात है वो, हमजा है उसमें। बरात जिस सूरह बरात, यानी परवरदिगार जो हमने गुनाह किया, तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। तो अल्लाह के ठीक है, आज चूंकि हमने छूट दिया है, तूने माफी मांगी, तो तेरी पिछले गुनाह माफ कर देंगे। तो ये इसलिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने इसी को शब विलादत इमाम ज़माना बना दिया, 15 शाबान मुअय्यन कर दिया, आखिरी हुज्जत की विलादत का दिन। तो ये दोबाला हो गई हमारे लिए। इसीलिए हम कुछ दुआएं भी पढ़ते हैं, कुछ इस्तग़फ़ार भी करने को, और इमाम ज़माना जल फ़रोज़ शरीफ से जो मंसूब है चीज़ें, उसको भी अंजाम देते हैं। तो आज की शब जो है अपने गुनाहों से माफ़ी, और फारसी में कहते हैं आश्ती करने का दिन। आश्ती के मानी हो तो सुलह करने का दिन, नहीं मनाने का दिन है। जिसे भाई नाराज है तो कहते जाओ आश्ती कर लो, नहीं जाओ मना लो, भाई मान जाओ, माफ़ कर दो। तो भाई भी कहता चलो मान गए। तो आज का दिन खुदा को मनाने का आज की शब है। और अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं क़िबला जल्दी कर दें, जॉब पे जाना है, राज़िक़ को राज़ी करते नहीं, रिज़्क़ की तलाश है। तो ये अजीब बेवकूफ़ियाँ हैं। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा जग जाएंगे तो कोई हरज नहीं, अल्लाह राज़िक़ है, अल्लाह सब देने वाला है। मेरे बहुत से लोग कहते हैं क़िबला अगर हम 7 घंटा नहीं सोएंगे तो सुबह जॉब कैसे करेंगे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरे एक उस्ताद हैं, अभी भी बाहयात हैं, इस वक्त वो मरजा लेवल पर हैं, लेकिन बी ग्रेड में अभी वो सिस्तानी साहब के बाद की मंजिल में है। आयतुल्लाह हुसैनी अबू शहरी। उस ज़माने में जब मैं पढ़ता था 90s में, तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं थे। मैं देखता था कि उनको नज़ला, उनकी नाक लाल होती थी, आंखें लाल होती थी। तो मैंने कहा उस्ताद आप ऐसा क्यों होता है? तो कहने लगे मैं 3 घंटा सोता हूँ बस। तो मैंने बहुत मासूमाना अंदाज में कहा, मैंने कहा 3 घंटा आप सोते हैं, कैसे हो जाता है? तो कहते हैं मैं इस अकीदे से सोता हूँ कि जब आप नींद लेते हैं, जैसे 8 घंटा डॉक्टर ने कहा है, तो क्यों कहा है? ताकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जो चीज़ें हैं, वो सिस्टम है, वो पूरा कवर हो जाए। तो कहते हैं कि 8 घंटे की नींद क्या खुदा कादिर नहीं कि 3 घंटे में पूरी कर दे? आपको 8 घंटे में सुकून मिलना है, वही खुदा जिस उसी ने तो बनाया है, क्या वो 3 घंटे में पूरी नहीं कर सकता है अगर आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं? तो मैं ये अकीदे से सोता हूँ 3 घंटा, और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, और माशाल्लाह अभी भी देखिए उस वक्त वो 80 साल के हैं, लेकिन लगता नहीं है। तो ये कि हम सोएंगे जाके जल्दी से तो सुबह उठेंगे, ये एक ज़ाफ़ है, अकीदे की ज़ाफ़ और कमज़ोरी की अलामत है। इमाम ज़माना जो साहिब इमाम ज़माना हैं, उनकी शब विलादत है, उनकी बर्थडे है। अगर आप 2-3 घंटा जग जाएंगे और सुबह आपकी 7 बजे जॉब है, आप 2 घंटे के बाद उठ जाएंगे अलार्म लगा के, तो आप यकीन क्यों नहीं रखते हैं कि 2 घंटे में इमाम ज़माना मुझे इतनी एनर्जी दे देंगे जो 8 घंटे में मिलने वाली है? ये अकीदा क्यों नहीं रखते हैं लोग? शब आशूर आई, जॉब है। शब कद्र आई, जॉब है। शब बरात आई, जॉब है। इमाम हुसैन से फ्री चाहिए काम। तो ये जो एक नजरिया है बिल्कुल बातिल है, इससे इग्नोर करें। यकीनन मुश्किल होती है, आसान नहीं है, कह देता हूं, लेकिन मुश्किल होती है। आप अमाल करें,
آپ زیارت پڑھیں، اپنے اعمال کو کمپلیٹ کریں، پھر سو جائیں. شادی آپ کا ولیمہ ہوتا، 2 بجے رات تک جگتے ہیں تو کچھ نہیں، کوئی جاب کی فکر نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا، اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام لطف و کرم نہیں کرتے ہیں. ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کہتے تھے اہل بیت کا لطف و کرم نصف شب کے بعد بڑھتا ہے. چھڑ جاتے ہیں لوگ. مولانا من طلب العلا سحر اللیالیہ، یہ مولا علی کا قول ہے، جس سے بلندیاں چاہیے وہ سحری کے وقت جگے. یہ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ 12 بجے رات کے بعد چھڑ جاتے ہیں نا سارے، تب اہل بیت کا کرم بڑھتا ہے. آپ دیکھیں زیارت عاشورہ 12 بجے رات کے بعد، اور جو یہ دعائیں، جو بھی دعائیں ہیں دشمن کو پس کرنے کے لیے، قبولت کے لیے، سب نصف شب کے بعد ہیں. نماز شب نصف شب کے بعد ہے، زیارت عاشورہ نصف شب کے بعد ہے، دعائے ندبہ نصف شب کے بعد ہے. کیوں ہے؟ کہ کرم جو ہے وہ نصف شب کے بعد بڑھتا ہے. چونکہ انسان اپنے نیند کو چھوڑتا ہے، تکلیف دیتا ہے اپنے جسم کو، قربانی دیتا ہے اپنی نیند کی، تو پھر اہل بیت علیہ السلام اس پہ کرم کی بارش کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. بس آخری سوال، اور تو میرا خیال ہے کسی کو سوال نہیں ہے. ایک ہینڈ ریز ہوا ہے مظہر بھائی کا پھر سے. جی مظہر بھائی. السلام علیکم. جی بولیے. السلام علیکم. وہ سوال یہ تھا کہ جیسا رات کو اٹھ گئے، 2 بجے اٹھ گئے، 3 بجے اٹھ گئے، اس کے بعد 5-6 بجے تک کچھ کیا، پھر سو گئے، تو وہ سونا غلط تو نہیں ہے؟ جیسے سونے سے آپ کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کوشش کریں کہ نماز کا وقت جب آ گیا ہو تو جگیں. کوئی ایسا کام کریں کہ آپ، جیسے مثال کے طور 5:40 پہ نماز کا وقت ہے آج کل 5، تو اب آپ 5 بجے تک جگ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جگیں. 40 نہیں، نماز کے بعد سو جائیں. نماز کے بعد اگر آپ نے نماز شب نہیں پڑھی اور نماز صبح کے بعد سو رہے ہیں، اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو سونا نہیں چاہیے طلوع آفتاب تک، کیونکہ رزق کا وقت وہی ہوتا ہے اٹھنے کا. مولا فرماتے ہیں کہ ہم انسان کے رزق کو اس کی صبح میں معین کر دیتے ہیں. رزق بٹنے کا وقت جو ہے نماز صبح کے بعد ہے، سورج ڈوب نکلنے سے پہلے. اس لیے منع کیجیے کہ آپ جگیں، دعا کریں تاکہ آپ کو رزق عطا ہو. جی اچھا. تو اور جو قرآن شریف پڑھنے کا ہے نا کہ صبح کے وقت جو طلوع فرشتہ ہوتا ہے، کیا وہ ایسا آیت ہے، تو وہ کون سا وقت ہے؟ وہ سورج نکلنے کے بعد کا یا نماز فجر کے بعد کا ہے؟ وہ نماز فجر کے بعد کا ہے وقت؟ جی ہاں بالکل. اچھا، جس میں تلاوت قرآن کی جائے. تلاوت قرآن تو ہر وقت کریں نا، تو جب بھی چاہیں کر لیں. تو کوئی وقت یہ قرآن شریف میں آیت ہے کہ صبح کا وقت جو ہے نا وہ تو کون سا ہے، مطلب لیکن وقت تو سارے اچھے ہیں. عشاء کا بھی وقت اچھا ہے، ظہر کا بھی وقت. جی اچھا. آپ چلتے مولانا، بس اب ہمیں کوئکلی سے خواتین کی فرمائشیں کے اعمال آج کے شب کے ذرا بتا دیں تو مہربانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. لکھا ہوا میں، بلکہ یہ گروپ میں جو ہے اعمال مرض PDF میں ہے، میں اس کو ابھی گروپ میں ڈال دوں گا. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اعمال تو بہت ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. نماز امام زمانہ ہے جو 2 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو ایک تسبیح پڑھیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک تسبیح پڑھیں. جب ایک تسبیح ہو تو آگے بڑھ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم ایسے کریں، اور سورہ کو کمپلیٹ کریں. اور دوسرا سورہ شاد قل اللہ پڑھیں، اور رکوع میں 7 بار سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ جو ذکر ہے 7 بار رکوع میں. سجدے کا ذکر 7 بار پہلے سجدے میں، 7 بار دوسرے سجدے میں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یہ 7 بار پہلے سجدے میں، 7 بار دوسرے سجدے میں. پھر اسی طرح سے کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے کریں. تو یہ ایک نماز امام زمانہ ہے جو جمکران میں پڑھی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت مجرب ہے، بہت مجرب. امام زمانہ بہت بہت عنایت کرتے ہیں اس نماز کے بعد. ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے دعائے کمیل. خود ہم نے اپنے عارفین سے سنا ہے، یعنی جو عارفین کے علماء ہیں جو قم میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ شعبان میں 2 چیز فراموش نہ کرو. ایک مناجات شعبانیہ، جس کو دعائے شعبانیہ کہتے ہیں، یہ فراموش نہ کرو، یہ پڑھیے گا ضرور. اور دوسرے دعائے کمیل. یہ دعائے کمیل انشاءاللہ میں بھی آج دعائے کمیل پڑھاؤں گا، تو آپ حضرات شرکت کر سکتے ہیں، مجھ سے رابطہ کریں. شاید میں مدینۃ العلم میں پڑھاؤں دعائے کمیل اور دعائے ندبہ.
یہ 2 دعا آپ ضرور پڑھیں آج کے دور میں. دعائے ندبہ امام زمانہ کو فریاد کرنے کی دعا ہے, اور کھلے آسمان میں جا کے استغاثہ امام زمانہ کریں. آپ اپنے, آج کل اللہ کا شکر ہے کہ موسم بھی ٹھیک ہے, آپ اپنے یارڈ میں پیچھے چلے جائیں اگر گھر ہے, نہیں تو آپ آ جائیں امام بارگاہ کے باہر جو لان بنا ہے کہیں پہ بھی کھڑے ہو جائیں, یا کسی کار میں جا کے کار پارکنگ میں کھڑے ہو کے کچھ کر لیں, فریاد کریں کھلے آسمان میں. خداوند عالم ضرور آج کی شب امام زمانہ, ضرور آج کی شب, یقین کر میں نے اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کے لطف و کرم کو دیکھا ہے, جمکران میں دیکھا ہے, 11 سال رہا ہوں. شاید آپ یقین نہ کریں کہ میں نے کیا کیا خود پایا ہے اور کیا کیا میں نے دیکھا ہے. مجھے ان 3 چیزوں پر بہت, میری اپنی یہ مطلب بات ہے تجربے کی جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, ورنہ کسی کی دعا کبھی بھی قبول ہو سکتی ہے. لیکن 3 چیزیں, نماز امام زمانہ, دعائے کمیل, دعائے ندبہ, استغاثہ امام زمانہ, اور اگر پڑھ سکیں تو زیارت. جو لکھا ہے آپ کے پاس آپ کو میں بھیج دوں گا. ویسے اعمال تو بہت ہیں, پڑھنے کے لیے بہت ہیں, آپ جو بھی اعمال خلوص سے کریں انشاءاللہ امام زمانہ آپ کی نصرت کو ضرور پہنچے. بس ایک ہماری آپ سے گزارش ہے, میرا نام امام حیدر زیدی ہے, مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا جب یہ آپ اعمال کریں. اور اگر ہمارے ساتھ کرنا ہے تو باب الوائج آ جائیں انشاءاللہ. 8:30 بجے کے بعد یہ اعمال شروع ہوں گے, آن لائن بھی شاید اعمال جائے گا, آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو انفارمیشن درس نجم البلاغہ گروپ میں ضرور دے دیں گے کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ مولانا صاحب ایک اور, سوری معذرت, ایک سوال اور آ رہا ہے. شمیم صاحب یا صاحب ہیں جی, آپ سوال کر لیں. ہیلو, السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سی دعاؤں میں لکھا ہوتا ہے کہ فجر میں پڑھیں, تو فجر کا ٹائم جیسے ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہمارے پاس گھڑی ہے جس میں سورج طلوع جب ہوتا ہے تو وہ ان کا میوٹ دب گیا. آپ کا سوال پورا نہیں ہو, پھر سے آپ سوال کر لیں. کہ بہت سی دعائیں ہیں, جیسے دعائے عہد ہے, جیسے ایک اور دعا ہے بیت المعمور, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فجر میں پڑھیں. تو اب جیسے میں اور دعائیں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو بعض اوقات دعائے عہد تو میں پہلے ہی سب سے پڑھتی ہوں, لیکن جب دعائے بیت المعمور ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ فجر میں, تو فجر کا ٹائم تو جب ختم ہوتا ہے تو گھڑی ہمارے پاس ہے جس میں وہ کٹ کٹ آواز آنے لگتی ہے, یعنی سورج طلوع ہو رہا ہے. تو اگر وہ دعا رہ جائے اور سورج طلوع ہو جائے تو میں اگر وہ دعا پڑھوں تو کیا وہ صحیح ہے؟ آپ ایسے کر لیں کہ جو دعائیں آپ پڑھتی ہیں اس میں فجر کی قید نہیں ہے نا, تو جو فجر کی قید ہے اس سے پہلے پڑھ لیں, بعد میں اپنی دعا پڑھیں. ہاں یہ تو اکثر ایسے ہی کرتی ہوں. مثال لیکن کے طور پر آپ تھوڑا سا نماز کے لیے لیٹ اٹھی, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے اگر سورج نکلنے سے پہلے شروع کر دیا ہے تو وہ مانی جائے گی, وہ تو مجبوری ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے. لیکن دعا کی مقبولیت کا ٹائم جو ہے نماز صبح سے لے کے اس دعا کے میں اثر ہوگا اس کا, تو سورج ہونے سے پہلے اثر اگر آپ کو چاہیے, فائدہ چاہیے ٹائم میں پڑھیں. تو آپ ایک کام ہے, جو آپ اپنی دعائیں اور تعقیبات پڑھتی ہیں اس کو لیٹ کر دیں, پہلے اس کو پڑھ لیں, ایسے کر سکتے. جی اچھا اچھا, فجر کا وقت صبح سے لے کے اور سورج کے طلوع تک ہے. اور سورج طلوع ہونے کے بعد تو سو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل سو سکتے ہیں. اوکے, شکریہ مولانا صاحب, بہت شکریہ. ایک اور کوشچن ہے جی جناب, کریے مظہر بھائی. السلام علیکم. یہ سوال یہ تھا کہ ہم رکھتے ہیں, پھل رکھتے ہیں یا کچھ شیریں بنا کے رکھتے ہیں, اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ کیا چیز؟ اس کی پیچھے وہ جو شام کے وقت جو ہے ہم کچھ فروٹ کاٹ کے رکھتے ہیں, پستے بادام رکھتے ہیں, یا کچھ شیریں بنا کے رکھتے ہیں, تو اس کا کیا کنسیپٹ ہے اسپیشلی آج شام کو؟ یہ حلوہ وغیرہ جو بنتا ہے, یہ جی حلوہ پٹاخے وغیرہ جو پڑھتے ہیں, یہ اس کا شیرینی پھل وغیرہ رکھتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ایک رسم و رواج بنائی گئی تھی کہ
اس زمانے میں سادات بہت غریب ہوئے تھے یا مومنین جو غریب ہوئے تھے تو خودداری کا دور تھا، تو ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر ایسے ان کو کھانا دیں گے تو نہیں کھائیں گے، لہٰذا نظر کا بہانہ کرو. اور یہ کام 8ویں امام نے بھی کیا کہ نظر کرتے تھے، امام حسین کی نظر کرتے تو کھلا دیتے تھے. تو جو کھانا ہے نا ایکچول یہ ڈبل ثواب کے لیے، آپ ایسے بھی اگر فاتحہ پڑھیں یا ایصال کریں ثواب سورہ پڑھ کے اہل بیت کو تو بھی ہو جائے گا. کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا صرف اس سے رکھا جاتا ہے کہ جب مومنین کھائیں گے تو ڈبل ثواب ہوگا. ایک تو ثواب نظر کا ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، دوسرے مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب ہوگا. تو جو چیزیں بنتی ہیں اس لیے بنتی تھی، آج اس کا کانسیپٹ تقریباً ختم ہو گیا ہے. لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی خوشی منائے، جیسے آپ گھر میں کوئی مٹھائی لاتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، خوشی کا ماحول بنانے کے لیے یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. جی ٹھیک، میرا خیال ہے اور کوئی سوال نہیں ہے مولانا صاحب ریپ اپ، کیونکہ ظہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو آپ بس دعا آئیے کروا مل دیجیے. کے جو بھی مریض ہیں اور شب جسے کہتے ہیں 15 شعبان ہے، شب برات آ رہی ہے، بالخصوص کووڈ-19 سے جو بھی مریض ہیں یا جو حاضرین ان کے رشتہ داروں میں جس بھی طرح کے مرض میں مبتلا ہیں یا مومن مومنات کی حفاظت کے لیے، صحت کے لیے یہ 5 بار ہم عجیب کا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں سب کے لیے، اور سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب ہمارے مرحومین کو بھی پہنچ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. الہی بحق زہرا وبی عبالہ بنی پروردگارہ محمد والے محمد کا واسطہ حاضرین میں جو بھی مرض میں مبتلا ہیں کسی بھی طریقے کی پروردگارہ ان کو شفا کامل عطا فرما. ان کے رشتہ داروں اعزاء اقارب جو جہاں کہیں بھی مومن مومنات مریض ہیں کووڈ سے یا دوسری مرضوں سے پروردگارہ مولا امام زمانہ کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا فرما. حاضرین ان کے رشتہ داروں، ان کے قرابت داروں، مومن مومنات کو کووڈ-19 اور اس طرح کے وائرس کی وبا سے محفوظ فرما. ہماری دعا کو قبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. الہی سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے عاصر رضا صاحب جو اس پروگرام کے روح رواں ہیں، ان کے تمام مرحومین کے لیے، انم نقوی صاحبہ جو اس پروگرام کی بنیاد گزار ہیں، ان کے تمام مرحومین کے لیے، ان کی پھپھی خاص طور پہ جو شائستہ مصطفیٰ بنت سید آل مصطفیٰ، مصطفیٰ بنت آل مصطفیٰ، آل مصطفیٰ جو ان کی پھوپھی ہیں، جن کی آج مجلس ہے، جن کا ابھی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے، اور جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، علماء اور خطبہ، ذاکرین نوحہ خان، مرثیہ خان، خدمت گزاروں کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے، میرے والدین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد. ان سوروں کا ثواب تو فعل محمد وآل محمد جن کا نام لیا گیا دلوں موجود مرحومین کو ایصال کیا جاتا ہے، ان کی مغفرت اور ان کے درجات کو بلند فرما. التماس سے دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، آصف بھائی کے پاس چلتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور آپ حضرات شامل رکھیے گا. کوئی بھی اگر مسئلہ ہوگا تو مجھ سے دریافت کر لیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف صاحب بسم اللہ. جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ، اور سب کا بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اگلے ہفتے اتوار کا
इंशाल्लाह दर्स अनाउंस कर दिया जाएगा ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है दर्स का, नहजुल बलागा का, और कौन सा खुतबा मौलाना साहब सेलेक्ट करके हमें बता देंगे। और उसके अलावा रमज़ान में थोड़े से टाइमिंग हम चेंज करेंगे। रमज़ान में कोशिश हो रही है कि 2:30 बजे से प्रोग्राम किया जाए। अगर आप लोगों का भी कोई फीडबैक हो तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमें इस चैट ग्रुप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा सबसे। मौलाना साहब आपका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया, और अनम साहिबा का उनका बहुत शुक्रिया कंडक्ट करने का, और जिन लोगों ने सवालात किए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ नासिर।